अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए दहकता सहरा की एपिसोड नंबर 2। राइटर हैं सारा शेख। बहुत ही अच्छा नावल है, रिवेंज बेस्ड है, लेकिन बहुत बहुत ही हट के नावल है। आज के कल के रूड हीरोज़ और क्या कहना चाहिए, पजेसिव हीरोज़ से बहुत डिफरेंट कहानी है ये। हीरो तो रूड ही है इसमें, लेकिन वो वाकई में रूड है, वैशी नहीं है, वो दरिंदा नहीं है, रूड है। चलें बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। दहकता सहरा एपिसोड नंबर 2। पुरशिकवा इमारत के 10th फ्लोर पर मौजूद ऑफिस में इस वक्त अफरा तफरी का समा था, क्योंकि उनका बॉस सख्त उसूल पसंद था और वक्त का पाबंद भी। काम में कोताही उसे सख्त नापसंद थी, जिससे वहाँ मौजूद हर शख्स आगाह था। तभी तो उसकी मौजूदगी में हर कोई अलर्ट रहता था। दफ्तर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, जहाँ से वो बाहर आया। डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक कोट में टाई नदारत थी। ब्लैक पैंट जिसके पांचे टखनों तक फोल्ड थे। ब्लैक टसल्स शूज में अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी समेत वो व्हीलचेयर पर बैठा जुन्नून जुबैल था। जुबैल एंड सन्स का ओनर, जिसने अपनी मोहताजी के बावजूद इस एम्पायर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि शहजादों की आन बान लिए वो शख्स अपाहज था, लेकिन इस मोहताजी ने भी उसकी शख्सियत में कोई कमी नहीं पैदा की थी। वो आज भी वैसा ही पुरवकार और शानदार था, जिसकी मिसालें दुनिया देती थी। जैसे आज तक उसकी ज़ात को कोई समझ नहीं पाया था, वैसे गहरी आंखों में छाया हुज़्न भी उसकी ज़ात की मानन पुरस्रार था। अपनी ज़ात के अधूरेपन समेत वो शख्स एक पहेली था, जिसे समझना नामुमकिन था। ऐसे कम ही मौके आए थे जब उसे मुस्कुराते देखा गया हो। गुजरे 6 सालों में वो एक मुख्तलिफ शख्सियत बनकर उभरा था। वो रूड, बदलिहाज और मार डालने की हद तक साफ को था, जिससे बात करते वक्त कम से कम 100 बार तो सोचना पड़ता था। मुझे साइट का सारा रिकॉर्ड चाहिए। ब्लैक कॉफ़ी और फाइल लेकर मेरे रूम में आओ। बारूब आवाज़ में अपने सेक्रेटरी से मुखातिब होते वो व्हील चेयर के बटन प्रेस करते अपने कैबिन में जा चुका था, जिस पर तमाम लोगों ने सुकून का सांस लिया था। उनके सलाम का जवाब भी उसने महज सर हिला कर दिया था। यार सच में जब भी बॉस ऑफिस आते हैं मेरी तो सांस अटक जाती है। बंद दरवाजे को देखते अफवान झुरझुरी लेकर बोला, जिस पर बाकी सब ने भी तायद की। जुबैल साहब के मुकाबले में वो बहुत बदलिहाज था। मिनटों में तबीयत साफ कर देता था, जिससे पूरा ऑफिस खाइफ रहता। अपने केबिन में आते वो सीधा ग्लास वॉल के सामने रुक गया। नीचे रवां जिंदगी को देखते उसकी आंखें दहक उठी थी। नामालूम से तासुर ने उसके चेहरे का अहाता किया। लब भींच कर नजरें फेरते वो अपने टेबल की तरफ आया। नॉक की आवाज़ पर मदम सा यस कहा, जिस पर साथ फाइल और कॉफ़ी लेकर अंदर आया। साइट का काम A1 है सर, बाकी आप खुद भी विजिट करके चेक कर लें। उसे फाइल में गुम कॉफ़ी के सिप लेते देख वो रसानियत से बोला, जिस पर जुन्नून ने सर हिला दिया। तुम जा सकते हो अब। किसी को भी मेरे केबिन में मत भेजना, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहता हूँ। फाइल के सफ़े उलटते वो सर्द लहजे में गोया हुआ साद यस्सर कहकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही उसने फाइल बंद करके परे सरका दी। दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था, और ऐसा तो हर बार होता था। गुजरे चंद सालों में उसके अंदर यकसोई और बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। लूज टेम्पर तो वो शुरू से था, मगर बीते वक्त ने उसे
مگر بیتے وقت نے اسے مزید شاؤٹ کر دیا تھا۔ ایک پل نہیں لگتا تھا اس کے موڈ کو بدلنے میں۔ کافی پیتے اس کی آنکھیں سرد تھیں، چہرے پر ناقابل فہم تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ سامنے گلاس وال سے نظر آتے منظر کو دیکھتے اس کا ذہن کہیں اور محو پرواز تھا۔ کاش کہیں سے تم میرے سامنے آ جاؤ تو میرے دل کو قرار آئے، ورنہ ایک دن یوں ہی ریزہ ریزہ ہوتے میں خاک ہو جاؤں گا۔ سر ہاتھوں میں تھامتے وہ مدھم سا بڑبڑایا، لہجہ زمانوں کی تھکن سمیٹے ہوئے تھا، اور آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں جنہوں نے اس کے پورے وجود کو لہو لہان کر دیا تھا۔ روز رشتے اپنے زخموں کو سینے کی کوشش میں وہ نئے سرے سے بکھرتا تھا، مگر قسمت کو شاید ابھی اس کی آزمائش مقصود تھی، تبھی تو اس کی آہوزاری کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ طویل عرصے سے آگ کا دریا عبور کرتے رہنے کے بعد بھی کنارے کا نام و نشان تک نہ تھا، جس نے ذوالنون جبیل کو ذہنی اور جسمانی طور پر تھکا ڈالا تھا۔ لیکن قدرت کو ابھی رحم نہیں آیا تھا، ابھی تو اس کے امتحان باقی تھے۔ وہ کوریڈور میں چل رہی تھی، نفاست سے کیا گیا حجاب اس کی شخصیت کو نکھار رہا تھا۔ سانولی رنگت، عام سے نقوش اور درمیانہ قد، وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، عام سے شکل و صورت کی تھی۔ پوری آنکھوں میں صدیوں کی تھکن نمایاں تھی۔ اس کے چہرے پر پرکشش بس اس کی آنکھیں ہی تھی، گہرے بھورے کانچ، باقی ایک بار دیکھ کر ٹھٹک جائے ایسا اس میں کچھ نہ تھا۔ اگر وہ بن سنور جاتی تو بھی خاص لگتی، مگر حالات کی چکی میں پستے اسے اس سب سے کوئی غرض نہیں تھی۔ گھر میں راشن ختم ہونے کا تھا اور اس کی پے ملنے میں ابھی 4-5 دن تھے۔ اس چیز نے اس کی مشکل بڑھا دی تھی۔ پوری آنکھوں کی پریشانی عروج پر تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دوپٹے کا حجاب کیے وہ عام سے بھی زیادہ عام لگ رہی تھی۔ لب بھیجے اس سے پہلے وہ کوریڈور مڑتی، سامنے سے آتے وجود سے زبردست سا تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھوں میں موجود سامان سمیت وہ خود بھی نیچے زمین بوس ہوئی، جبکہ مقابل کو تو کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا، وہ ویسے ہی کھڑا تھا، صرف ہاتھ میں موجود سیل فون زمین بوس ہوا تھا۔ واٹ دا ہیل، اندھی ہو کیا؟ یا یہ کوئی اسٹنٹ ہے لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنے کا؟ مڈل کلاس اٹینشن اسٹنٹس۔ حقارت اور تندہی سے اس کی ذات کے پرخشے اڑاتے وہ اپنے فون کو نظر انداز کرتا مڑ گیا، جبکہ وہ اس کے لفظوں سے خود کو زمین میں گھڑتا محسوس کر رہی تھی۔ بھوری آنکھیں پل میں بھر آئیں۔ اسٹاپ، آئی سیڈ اسٹاپ مسٹر۔ تیزی سے کھڑے ہوتے وہ غم غصے کی شدت سے کانپتی آواز میں بولی۔ اس کی آواز پر مقابل نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا، موڑا نہیں، محض گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جو بری طرح روتی اس کی طرف متوجہ تھی۔ اس کی حالت نے اسے چونکایا، نظر ٹھٹک کر اس کی بھیگی بھوری آنکھوں پر جا ٹھہری۔ کیا سوچ کر آپ مجھ پر یہ گھٹیا الزام لگا رہے ہیں؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر سنجیدگی سے بولی۔ لہجے کے برعکس آواز کی لرزش نے مقابل کو محظوظ کیا۔ جو سچ ہے وہی بولا ہے، اور اپنے ایسے حربے کسی اور پر آزماؤ، مجھ پر بے اثر ہے، سو ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ قدرے بیزاری سے بولتے وہ آگے بڑھا۔ آپ سچ کیا بولیں گے؟ آپ جیسوں کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ بگڑے امیر زادے جنہیں عزت لفظ کے ہجے بھی نہیں معلوم ہوتے۔ اپنے گال رگڑتے وہ سلگتے لہجے میں بولتی مقابل کی کنپٹیاں سلگا گئی۔ وہ تپ کر پلٹا اور اسے گھورا جو جھک کر اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی۔ ہے یو،
کیا بولا تم نے؟ مجھ جیسوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ہاں، وہ بھڑک کر بولتا اس کے نزدیک آیا۔ اس نے نظر بھر کر اسے دیکھا، جو بلیک جینز پر بلو شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ میں ملبوس، بالوں کو اسپائکس بنائے بلو ٹسلز شوز میں اپنے ٹھٹکا دینے والے نقوش اور ہائٹ سے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس اس نئے تماشے کے لیے رک گئے تھے۔ اسے یوں اپنے مقابل دیکھ اس کی سانس اٹکی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اسے گھور رہی تھیں، جس نے اس کا سارا اعتماد ہوا کر دیا۔ کیا مطلب کیا بولا؟ جو بھی بولا ہے سچ بولا ہے۔ اگر آپ کو عزت کا پتہ ہوتا تو مجھ سے ایسے بات نہیں کرتے۔ مینرز بھی کسی چیز کا نام ہے۔ 2 قدم پیچھے ہٹتے وہ مضبوطی سے بولے۔ او یو شٹ اپ، ٹو ہیل ود یور مینرز۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے یوں بات کرنے کی؟ ہاں، آج تک کسی کے باپ کی اتنی جرأت نہیں ہوئی مجھ سے ایسے لہجے میں بات کرے، اور تم 2 ٹکے کی لڑکی مجھے عزت کی ڈیفینیشن بتا رہی ہو؟ جھپٹ کر اس کا بازو دبوچتے وہ غصے کی شدت سے گھرایا۔ اس کا لہجہ آگ برسا رہا تھا اور احساس توہین سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے اپنے بازو میں اس کی انگلیاں گڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی سلگتی سانسوں نے دل کی دھڑکنیں روکی، مگر لفظوں میں موجود حقارت نے اسے پوری ہستی سمیت منہ کے بل گرا دیا۔ ذلت کے احساس سے پل میں چہرہ متغیر ہوا، آنکھیں سمندر بن گئیں۔ اتنی ذلت کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر وہ شخص اسے 2 منٹ میں اس کی اوقات باور کروا گیا تھا۔ بکواس بند کریں اپنی اور چھوڑیں میرا بازو۔ لب بھینچ کر خود پر قابو پاتے وہ بھررائی آواز میں مزاحمت کرتے ہوئے بولی، مگر مقابل نے اس کا بازو بھی جگڑتے اس کی ساری مزاحمت ناکام کر دی۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا، جس نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس کی دبی دبی ہنسی دیکھتے وہ زمین میں دفن ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ Say sorry. I said say sorry right now. Damn it. اسے مزید اپنے قریب کرتے وہ سرخ آنکھوں سے گرایا۔ اس کی قربت نے اس کا پورا وجود دہکا دیا۔ ارد گرد کے ماحول اور اس کی ٹھٹائی نے اس کی سارے مصلحت کی کوششیں ناکام کر دی۔ اپنی پوری جان سے اسے دھکا دیتے وہ خود کو آزاد کروا گئی۔ پیچھے ہٹتے ہی کھینچ کر دائیں ہاتھ کے تھپڑ سے اس کا گال سلگا دیا، اور اس کے دھکے پر ابھی وہ سنبھلا بھی نہیں تھا کہ اس کے تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ ہلکا سا جھکا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے وہ پھیکی آنکھوں سے مضبوط لہجے میں بولی۔ بدن کپ کپا رہا تھا مگر لہجہ مضبوط تھا۔ How dare you? You will pay for it. I will never forgive you for this. اس کے قریب ہوتے وہ قدرے جھک کر سرسراتے لہجے میں بولا۔ احساس توہین سے بایاں گال سلگ رہا تھا اور آنکھیں ضبط کی شدت سے دہکتی سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کے لہجے میں موجود گھرراہٹوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا دی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے اپنی فاش غلطی کا ادراک ہوا تھا۔ اسامہ، اسٹاپ یار، چھوڑ دے اسے۔ اس سے پہلے وہ غصے کی شدت سے پاگل ہو کر اس کا گلا دبوچ لیتا، پیچھے سے بھاگ کر آتے حیدر نے سرعت سے اسے تھام لیا۔ چھوڑ مجھے، اسے بتانے دے اس نے کیا کیا ہے۔ لیٹ می گو حیدر۔ اس کی گرفت میں مچلتے وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتا کسی زخمی شیر کی مانند گھرایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کا طوفان اٹھتے دیکھ زری صحیح معنوں میں گھبرائی تھی۔
No, Osama, listen, stop this nonsense. Stop it, leave her. اسامہ کو مزید آپے سے باہر ہوتے دیکھ حیدر بھی غصے سے گھبرایا تھا، مگر وہ تھا کہ کسی طور اس کے شکنجے سے نکل کر زری کی گردن دبوچنا چاہتا تھا۔ سرخ آنکھیں زری کو دیکھتے سلگ رہی تھی اور اس کی طرف دیکھتی زری کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ پلیز پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بہتے اشکوں سمیت وہ بڑی مشکل سے بول پائی۔ حیدر کی گرفت میں مچلتا اسامہ اس کی بھیگی آواز سن کر پل میں ساکت ہوا تھا۔ واٹ یو مین؟ ہاں، سرے عام اسے تھپڑ مار کر تم کہہ رہی ہو کہ تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا؟ حیدر اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھتا تنک کر چیخا، جبکہ اسامہ ہنوز ساکت تھا۔ بھیگی بھوری آنکھیں، سانولی رنگت، آم سے نقوش، کچھ بھی تو خاص نہیں تھا، مگر کچھ تھا، کچھ تو تھا۔ اور سے اسے دیکھتے حیدر کو پیچھے جھٹک کر وہ جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے مڑ کر نکلتا چلا گیا۔ زری کو ملامتی نظروں سے دیکھتے حیدر بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور پیچھے اپنی ٹانگوں کو بے جان محسوس کرتے زری بہتی چلی گئی۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے، ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس بھی نکلنے لگے۔ آخر تماشا ختم جو ہو چکا تھا، مگر زری جانتی تھی کہ تماشا ختم نہیں ہوا تھا۔ فاطمہ بیٹے، آج تم مت جائیں، آپ آگے ہی آپ کی صحت خراب ہے۔ کمرے سے باہر آتی فاطمہ کو دیکھ کر وہ فکر مندی سے بولیں۔ ان کے لہجے میں اپنے لیے فکر اور محبت محسوس کرتے اس کے چہرے پر بڑی درد بھری تلخ مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں ٹھیک ہوں بوا، یہ چھوٹی موٹی بیماریاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ بے فکر رہیں، بڑی سخت جان ہوں۔ پرس چیک کرتے وہ سرسری لہجے میں بولتی ان کا دل چیر گئی تھی۔ اللہ نہ کرے کچھ ہو بھی ایسا، اللہ نہ کرے کچھ ہو بھی ایسا نہیں کہتے، آپ سے کتنی بار کہا کہ مایوسی والی باتیں مت کیا کریں۔ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر وہ کچھ خفگی سے بولیں۔ چلے نہیں بولتی، اب اجازت دے، مجھے جانا ہے، یہ نہ ہو پوائنٹ مس ہو جائے۔ ان کے قریب آتے وہ نرمی سے بول کر جھکی، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا سر چومتے ہوئے دعاؤں کا حصار باندھ دیا۔ ایک پل کے لیے ان کا ممتا بھرا روپ دیکھ کر دل میں ٹیس اٹھی تھی، ایک کسک جاگی تھی جس نے پل میں اس کی آنکھوں کے گوشے نم کیے۔ اللہ حافظ۔ خود کو سنبھالتے وہ سنجیدگی سے بول کر باہر نکل گئی۔ اللہ کی امان میں دیا۔ اس کی پشت دیکھتے ان کے لب پھڑپڑائے۔ سفید شلوار قمیض اور گلابی دوپٹے کا حجاب کے حالے میں سوگوار چہرے پر زمانوں کی تھکن سجائے ان کا دل دکھ سے بھر گئی۔ اس کی ہمہ وقت نم رہتی آنکھوں نے ہر بار کی طرح آج بھی انہیں دکھی کر دیا۔ اس کی حالت دیکھتے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں، تو پھر اس کے دل پر کون سی قیامتیں گزرتی ہوں گی، وہ اکثر یہ بات سوچتی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ کیا کیا زری نے، کیوں اس نے اس طرح سے بیچ بازار میں جو ہے نا تھپڑ مار دیا۔ میں سب لڑکیوں کو یہی سجیشن دینا چاہوں گی کہ اپنی جذبات پر قابو رکھیں، خاص طور پہ باہر نکلتے وقت تو بہت زیادہ خیال رکھیں۔
پتہ نہیں اب اس تھپڑ کی گونج زرنین کے زندگی میں کیا طوفان برپا کرے گی، اور یہ تھپڑ کی گونج کہاں تک اس کی زندگی میں گونجیں گی۔ دیکھتے ہیں آگے، اور یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ بنے رہیے اور دیکھتے رہیے دہکتا صحرا۔ پھر ملوں گی آپ سے، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔